वालेकुम नाज़रीन, लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं अस्मा हयात। नेशनल एक्शन प्लान पर आज वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ, जिसमें आर्मी चीफ समेत दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। इजलास के बाद वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जबकि दूसरी जानिब अगर सियासी मामलात की आए तो एक तरफ लाहौर हाई कोर्ट ने अल्ताफ हुसैन साहब की तकरीर, तस्वीर और तमाम तर बयानात पर पाबंदी आयद कर दी है, और दूसरी जानिब आसिफ अली जरदारी साहब ने सिंध समेत तमाम पूरे मुल्क से तमाम पीपल्स पार्टी की आला क़यादत को दुबई हंगामी तौर पर तलब कर लिया है। इस समेत दीगर आम खबरें हैं जिसको आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। डिस्कशन का आगाज करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र जी। वालेकुम। डॉक्टर साहब, बाकी खबरों पे तो बाद में आएंगे, लेकिन पहले बात करेंगे आर्मी चीफ की स्पीच की। आप किस तरह से देखते हैं रात को जो आर्मी चीफ ने स्पीच की? मैं भी जी बाकी खबरों में बाद में आता हूँ। सबसे पहले मैं अपने इंतहाई मोहतरम नजम सेठी साहब, एक वो उनके साथ मुकदमा चल रहा है अदालत में, मैं उस पर कोई बहस नहीं करना चाहता क्योंकि अदालत में मामला। लेकिन डॉक्टर साहब एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक से वापस आने के बाद प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे। जी नाज़रीन, एक ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। कुछ टेक्निकल इशू की वजह से माजरत खाएं, प्रोग्राम में जल्दी ब्रेक लेना पड़ी थी। कंटिन्यू करेंगे डिस्कशन को। जी डॉक्टर साहब, आप बात कर रहे थे। अच्छा, वो आपने वजाहत कर दी, टेक्निकल फॉल्ट था, वरना मैं तो समझा था कि वो अल्ताफ भाई की जिस तरह तहरीर हो, तकरीर हो, तस्वीर हो, हरकत हो, सकनात की तमाम उस पर पाबंदी लग गई आज लाहौर हाई कोर्ट के हुक्मनामे के बाद। पैमरा ने तो शायद ये मेरे ऊपर भी नाफिज हो गया गलती से, या क्या हो गया पता नहीं, सही नाफिज हुआ है गलती से हुआ है। एनीवे, अच्छा अब मैं जो बात कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि वो एक तो नजम सेठी साहब को मैं जल्द से बता दूं, नजम सेठी साहब का एक मामला अदालत में है, और वो मेरा ये ख्याल था कि 5 तारीख, क्योंकि उन्होंने उनकी दरख्वास्त पे आई थी कि 5 तारीख, तो 5 तारीख को वो अदालत में अपना जवाबनामा दाखिल करा देंगे। मुझ तक ये इतला थी, लेकिन वो 5 को भी उन्होंने नहीं वो आए, उनकी तरफ से जवाब दाखिल नहीं हो सका। तो अब वो 10 तारीख, यानी मैं अपनी जगह पे हूँ मुकदमे में, नजम सेठी साहब नहीं आ रहे अदालत में, तो 10 तारीख को अदालत ने फिर उनको कहा है कि आप अदालत में अपना जवाबनामा या जो भी है वो दाखिल करवाएं। तो मैंने कहा मैं ये वजाहत कर दूं, क्योंकि पहले तो वही कह रहे थे कि अदालत में नहीं है। मैं पहुंचा हुआ हूँ उनके ही दरख्वास्त पे, तो मैं फिर वो 5 तारीख को लाहौर की अदालत में मुझे आना था, उनको भी आना था, इससे पहले भी 2 महीने पहले भी, तो वो फिर दोबारा अक्टूबर की तारीख। तो नजम सेठी साहब से गुजारिश है कि वो आ जाएं ताकि इस मसले को अदालत के अंदर, जैसे कि उनकी गुजारिश थी, इसको हल करें, अदालत से जाए ना। अच्छा, अब मैं आता हूँ आर्मी चीफ की स्पीच पे। देखिए, आर्मी चीफ की स्पीच पे बहुत तबसरे हो गए, लेकिन 2-3 बातें ऐसी हैं जो मेरे नजदीक बहुत इंपॉर्टेंट। एक तो कश्मीर अनफिनिश्ड एजेंडा, ये तो क्लैरिटी हो गई, इस पे बहुत बात भी हो गई और ये एक पॉलिसी स्टेटमेंट आ गया। दूसरा, उन्होंने अफगानिस्तान के हालात पे तशवीश का इजहार किया, और मैं आपको बताऊं अफगानिस्तान के अंदर मुज़ाकरात को जो सबूताज कर रही है कुव्वतें, अशरफ गनी साहब की जान को खतरा है। मैं ये इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाह रहा। अशरफ गनी साहब की जान को खतरा है सदारती महल में उन लोगों के हाथों जिन्होंने इन मुज़ाकरात को खत्म करवाया है। ठीक है, वो अपनी मलिशियाज लेके आ गए, और वो किसी वक्त भी कोई ऐसा वाकया, खुदा ना खासा, सदारती महल की तारीख बड़ी खूनी है अफगानिस्तान की, कोई ऐसा वाकया पेश आ सकता है जिसके बाद वो मलबा पाकिस्तान पर डाल दें। अशरफ गनी साहब को माफ नहीं कर रहे वहां के बहुत सारे लोग कि इन्होंने पाकिस्तान से डायलॉग क्यों शुरू की है। तो अफगानिस्तान के हालात के ऊपर तशवीश है। तीसरी बात जो राय शरीफ साहब ने की, बड़ी इंपॉर्टेंट की है, वो उन्होंने कहा, एक तो दहशतगर्दी की बात उन्होंने की, मुल्क के अंदर ऑपरेशन ज़रब की उन्होंने बात की, नेशनल एक्शन प्लान की बात की, और उसमें उन्होंने तमाम दहशतगर्द जिनको पकड़ा गया है, बलोचिस्तान, कराची, पाकिस्तान की माशी दहशतगर्दी का भी जिक्र हुआ, उनके हमदर्दों का भी जिक्र हुआ, सहूलतकारों का भी जिक्र हुआ। अच्छा, अब मैं मुंतजर हूं इस बात का कि उनका कोई हमदर्द आके, माशी दहशतगर्दों का कोई हमदर्द या सहूलतकार आके उनको डिफेंड करे टीवी पे। यानी अब वो, यानी आप हमदर्द हैं, सहूलतकार हैं, उनके हमदर्द, तो वो आप उसमें सब के सब अब शामिल हो रहे हैं। आज जो चौधरी निसार साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मैं जरा खबरें चूंकि बहुत सी हैं तो मैं आपस में करता हूँ। चौधरी निसार साहब अभी थोड़ी देर पहले जलवा फरोज हुए टीवी पे, कुछ अनहोनी वजूहात की बुनियाद पे। चौधरी निसार साहब एक बड़े अच्छे आदमी और अच्छी बात करते हैं, गुस्से में रहते हैं, लेकिन अब मुझे नहीं पता क्यों गुस्से में रहते हैं। वो हर वक्त गुस्से में रहते हैं। इसहाक डार का गुस्सा, ख्वाजा आसिफ का गुस्सा, परवेज रशीद का गुस्सा, एतजाज अहसन की तकरीर का, वो सारा गुस्सा आके मीडिया में निकाल देते हैं आके। मुझे समझ नहीं आती बात उनकी, हालांकि बात वो सही कर रहे होते हैं, मगर गुस्से में मतलब हर बात मीडिया टिकट चला दे। भाई खुदा का वास्ता, अब आप आराम से बात करें, आपकी बात बड़ी सीरियस, वो मीडिया पे गुस्सा उतार देते हैं आके, और हालांकि बात सही कर रहे होते हैं, बड़े नफीस आदमी है, मगर मीडिया से हर वक्त चिड़े, जिंदगी से बेजार नहीं है तो कोफ्त, मतलब एक
پریشان ہیں وہ جن کو سنانی ہے. آپ کی کیبنٹ میں پنگے چل رہے ہیں, آپ ان کو سنائیں جا کے, میڈیا پہ خود اتار دیتے ہیں. بالکل صاحب نے تو آج کافی باتیں کی. انہوں نے میں بتاؤں سب سے امپورٹنٹ ان کی جو بات تھی نا, سب سے امپورٹنٹ بات انہوں نے یہ کی کہ ایک تو یہ مدارس, یہ یعنی مذہبی کا جو لفظ تھا نا دہشت گردی, مذہبی دہشت گردی, جو بڑا خوش آپ کے لبرل پیسے خوش ہو رہے تھے, اب یہ مذہبی کا لفظ نکل گیا اس میں. اب دہشت گرد ہے, چاہے وہ لبرل ہو, چاہے سیکولر ہو, چاہے مذہبی ہو, چاہے کلعدم جماعت کا ہو, چاہے جو, تو دہشت گرد ہوگا. یہ اب امینڈمنٹ آنے والی ہے غالباً. دوسری انہوں نے بات جو بڑی امپورٹنٹ کی وہ یہ کہ مدارس کے علماء نے کہا ہے کہ صرف مدارس میں نہیں تبدیلی ہوگی نصاب میں, بلکہ باقی نصاب کو بھی ریوائیو کیا جائے. جو آپ کے سو کالڈ لبرل یا فیسسٹ ہیں, انہوں نے جو کچھ گھسایا ہوا ہے کتابوں کے اندر بچوں کی, ان کو بھی چینج کیا جائے, مدارس کے اندر بھی نظر ثانی کے لیے سارے ملک کا نصاب کو ریوائز کیا جائے. تو یہ دو باتیں اچھی ہوئی. اور پھر اس کے بعد یہ کہ فنڈنگ کہاں سے ہو رہی ہیں, یہ کیا ہو رہا ہے, وہ کیا ہو رہا ہے, اس کے اوپر ساری بات ہوئی. سسٹم ہوا. ڈاکٹر صاحب آرمی چیف نے کل اپنی اسپیچ میں ایک بات کی تھی کہ ہر قسم کی روایتی اور غیر روایتی جنگ کے لیے تیار ہیں. تو یہ ڈاکٹر صاحب یہ کیا ہے؟ ایک تو روایتی غیر روایتی کی ایک اور بات بڑی امپورٹنٹ تھی. انہوں نے کہا تمام ادارے, فوج تو اپنی کام کر رہی ہے, فوج تو اپنے لیے ملک کے اندر کام کر رہے ہیں فوج کے لوگ, اور قربانیاں بھی دے رہے ہیں, باقی ادارے بھی اپنا رول ادا کر رہے ہیں. باقی اداروں میں ایف آئی آ گئی, باقی اداروں میں نیب آ گئی, باقی اداروں میں پارلیمنٹ بھی آ گئی. پارلیمنٹ حکومت کا کوئی حکومت بھی آ گئی نا, ایک حکومت اور پارلیمنٹ نامی بھی تو ایک چونچوں کا مربع وہاں بیٹھا ہوا ہے نا, وہ بھی تو کچھ ہلے جلے کچھ کرے. تو انہوں نے کہا تمام ادارے کچھ کریں, یعنی یہ نہیں انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ بڑا اچھا کام, نہیں, انہوں نے کہا فوج اپنا کام کر رہی ہے, قربانیاں دے رہی ہے, نیشنل ایکشن پلان کے تحت باقی ادارے بھی کچھ کریں. یہ صوبائی اسمبلیاں, یہ ٹٹو بٹو سارے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بھی کچھ ہلن جوگے, کچھ کرن جوگے بنے نا, ہلیں جلیں. تو انہوں نے تمام اداروں کو کہا کہ وہ تمام ادارے بھی اس آپریشن ضرب عزم میں یا نیشنل ایکشن پلان میں اپنا رول پلے کریں. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہوئی. روایتی غیر روایتی میں جلدی سے کلیئر کر دوں. دیکھیں روایتی تو یہ نا فوج, غیر روایتی فوجی کانفلکٹ ہو جائے دو ملکوں کے درمیان. غیر روایتی یہ ہوتی ہے جو آپ کے ملک میں ہو رہی ہے اس وقت. غیر روایتی کے اندر معاشی دہشت گردی, آپ ادارے تباہ کر دیں, دوسرے دشمن ملک کو آپ ان کے اوپر نااہل حکمراں مسلط کروائیں کوئی این آر اوز کر کے, آپ بڑے بڑے ان کے جو ادارے ہیں, اسٹیل مل, پی آئی اے, ریلوے, یہ گیس کے بڑے, ان کے اوپر بدعنوان لوگوں کو مسلط کروائیں باہر سے. یہ غیر روایتی جنگ ہے ریاستوں کو تباہ کرنے کے لیے. آپ بڑے نا اکنامک ہٹ مین, تو معاشی طور پہ اچھا. پھر اس کے بعد میڈیا, آپ قوم کو ڈپریس کریں, ارے یہ ملک ایسا ہو جائے گا, یہ ویسا ہو جائے گا, باہر بھاگو یہاں سے, یہ کرو وہ کرو. پھر اس میں آپ گوریلا وارفیئر شروع کریں, بدامنی پھیلائیں. یہ چھوٹی چھوٹی ملیشیاز, گروپ, کلعدم جماعتیں, سیاسی جماعتیں, ان کے ملیٹنٹ ونگز کو آپ فنڈ کریں تاکہ بدامنی پھیلے, تاجر اغوا ہو رہے ہیں, مارا ماری ہو رہی ہے, بم پھٹیں. اور یہ ہے غیر روایتی جنگ. یہ وہ ٹینکوں اور ایئر فورس والی جنگ نہیں ہے, یہ غیر روایتی جنگ ہے جو کہ گوریلا وارفیئر. امریکہ میں تو باقاعدہ اسپیشل کمانڈ اس کے نام سے وہ ہیں, کمانڈوز ہیں باقاعدہ. لیکن یہ تو انہوں نے کہا کہ ہم روایتی, اور کیونکہ وہ کہا نا کانٹے سے کانٹا نکالیں گے, انڈیا سے بیان آتا, تو انہوں نے کہا ہم روایتی جنگ کے لیے بھی تیار ہیں, غیر روایتی جنگ کے لیے بھی تیار ہیں. اور غیر روایتی جنگ میں آپ کی بینکنگ سسٹم, ادارے, پارلیمنٹ, پولیٹیکل پارٹی کو خرید لیا, ان میں لوگ خرید لیے جاتے ہیں, این آر او کروائے جاتے ہیں. کہیں آپ وہ جو میں بات چند دن پہلے کہہ رہا تھا, کوئی دنیا میں ایسا ملک ہے جس کی حکومت ہی باہر بنے, ایک ایسی ریاست, باہر کی ریاستوں میں حکومت طے ہو کہ پاکستان میں حکمراں کون ہوگا, یہ برطانیہ میں, خلیجی ریاستوں, امریکہ میں طے ہو. یہ آئی ایم ایف کا کون سا بندہ وزیر اعظم بنے گا, کون بینک کا اسٹیٹ بینک میں بیٹھے گا, یہ باہر طے ہو. یہ کسی دنیا میں, یہ پاکستان کے اندر ہی, اور میرے خیال سے اب اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے اسی نیشنل ایکشن پلان کے تحت. تو غیر روایتی جنگ ہو گئی. پھر اس کے بعد انہوں نے میرے خیال سے ایک اور بھی بات کی تھی, کولڈ اور شارٹ, کولڈ اور ہاٹ شارٹ. اچھا یہ تو کولڈ ڈاکٹرین انڈیا نے بنائی تھی نا. اچھا انڈیا, میں بھی اس کو چھوٹا سا بنا دوں, چھوٹے الفاظ میں اس کو بتا دوں. وہ یہ تھا کہ انڈیا نے جو پاکستان کے ساتھ اپنی ملٹری اسٹریٹجی تیار کی تھی, وہ یہ تھا کہ 27 دنوں میں ان کی فوج موبلائز ہو کے سرحد پہ آتی تھی, پاکستان کی سرحد پہ. پھر انہوں نے جو کولڈ سٹارٹ بنائی نا, شارٹ میں کرتا ہوں اس کو, کولڈ سٹارٹ بنائی تھا کہ 48 گھنٹوں کے نوٹس پہ ان کی فوج اور ان کی ایئر فورس آ کے اسٹرائک کرے گی پاکستان کے اندر سے, 48 گھنٹوں کے نوٹس پہ, 27 دن نہیں, تیزی سے آئیں گے, اور اتنی تیزی سے آئیں گے کہ کئی جگہوں پہ اسٹرائکس ہوں گی. اور اس سے پہلے کہ پاکستان نیوکلیئر اپنا جو ڈاکٹرین ہے اس کا, اس کی طرف سوچے یا اس کی طرف جائے, اس سے پہلے وہ اسٹرائک کر کے 48 گھنٹوں کے اندر پیچھے چلے جائیں گے. اور اس کا پھر انہوں نے
ایک 2004 میں اس کو بنائی اور پھر میرے خیال سے 2009 میں یا 10 میں انہوں نے وہ 50,000 فورس لائے اور لے کر بارڈرز پہ آ گئے تھے راجستھان اور پنجاب، اور وہ یہ تھا کہ 50,000 فورس ان کی موبلائز ہو گئی تھی 48 گھنٹوں کے اندر، لیکن جواب میں ہماری عزم نو بھی تیار کھڑی ہے یہاں پہ. پھر اس میں ڈرونز بھی ہیں، باقی چیزیں، وہ لمبی ڈیٹیل. لیکن اصل بات راجد شریف صاحب نے کہا کہ جی ہم شارٹ، آپ کا ہاٹ، شارٹ، روایتی، غیر روایتی. اب یہ انہوں نے کیوں کہا کہ ہم ہاٹ اینڈ کولڈ ڈاکٹرین کے لیے تیار ہیں؟ کیونکہ وہاں انڈیا میں اکثر ڈینائل ہوتا ہے کہ کوئی کولڈ ڈاکٹرین نہیں ہے. حالانکہ وی پی سنگھ ان کے ایک دفعہ کہہ چکے ہیں، فارمر آرمی چیف. لیکن وہ چند روز پہلے انہوں نے لفظ استعمال کیا تھا نا، محدود جنگ. وہ محدود جنگ یہی ہے کہ 48 گھنٹوں میں آ کے وہ اسٹرائکس کر کے غائب ہو جائیں. جس دیر میں انٹرنیشنل کمیونٹی کہے جنگ کے اتنی دیر میں وہ اپنے ٹارگٹ اچیو کر لیں، تو پاکستان اس کے لیے بھی الحمدللہ تیار ہے. یہ آرمی چیف نے کہا. بالکل ڈاکٹر صاحب، یہ بات تو ہوگی، لیکن پیپلز پارٹی میں کیا ہو رہا ہے ڈاکٹر صاحب؟ آج بھی طلب کر لیا کہ ہنگامی طور پر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کا مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف سمدھی ہیں، جی، ایک طرف سمدھی ہیں، ایک طرف ادی ہیں. یہ ادی اور سمدھی کا کھیل ہے. اچھا، اب ادی کہاں ہے وہ بھی ہر ایک کو پتا ہونا چاہیے. نہیں پتا تو میں تو نہیں بتاؤں گا. سمدھی کہاں ہے وہ بھی ہر ایک کو پتا ہونا چاہیے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ڈاکٹر عاصم حسین صاحب ہمارے، جی، عاصم حسین صاحب کی جے آئی ٹی ہو رہی ہے مستقل، اور میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا وہ بہت زیادہ فیور کر رہے ہیں. کچھ تھوڑا سا ان کا آنا شروع ہو گئی ہیں چیزیں سامنے، وہ پتہ نہیں اسکرین پہ ہم چلائیں گے یا نہیں ابھی. لیکن بہرحال ڈاکٹر عاصم حسین صاحب جو ہیں وہ ہی سنگنگ یہ آ رہی ہے ان کی، جناب ان کی سنگنگ آ رہی ہے پوری. اچھا، اور اس میں کچھ حصہ اس کا اگر چل جائے تو میرے خیال سے وہ ذرا لوگ کلیئرٹی سے دیکھ لیں گے. لیکن اس میں یہ ہے کہ مطلب یہ سارا بتا رہے ہیں، یہ سارا بیان کر رہے ہیں کیا کیا انہوں نے، کس کو دیا، کس کو زمین دی، کیا کیا، پیسے لیے، پھر اس کے بعد ان کو کیا گیس کی لائنز دی انہوں نے، یہ کیا وہ کیا. بلوچستان کا ذکر بھی کہیں آ رہا ہے گا بیچ میں. یہ کمپلیٹ جو عاصم حسین صاحب بول رہے ہیں، کچھ یہ ان کے ڈاکومنٹس میں دکھا رہا ہوں، کچھ میں نہیں دکھا رہا، کچھ وہ میرے خیال سے کیونکہ وہ پھر بہت سینسٹیو چیزیں ہو جائیں گی. لیکن ان کا جو ہے وہ کمپلیٹ اس میں انہوں نے وہ کوپریٹ کر رہے ہیں اس وقت. اچھا، اب جو حکومت ہے، زرداری صاحب نے بھی پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کو کال کی ہے اور انہوں نے کہا کہ جو کام کرے گا وہ وزیر آئے گا. کون سا کام کرے گا یہ ابھی تک کلیئر نہیں ہوئی. نیب کی طرف سے باقاعدہ شرجیل میمن صاحب کی کو ایکسس مانگ لی گئی ہے کہ انہوں نے ایک اشتہاری کمپنی کو فیور کیا اور اس میں بہت زیادہ تو وہ معاملات ان کے بھی چل پڑے ہیں. شرجیل میمن صاحب حالانکہ کوپریٹ کر رہے ہیں، لیکن میں نے کہا تھا کہ کوپریشن کے باوجود احتساب ہوگا. اچھا، پنجاب کے اندر میاں نواز شریف صاحب چونکہ اسمیل کر رہے ہیں چیزوں کو، تو انہوں نے اپنے سارے اراکین قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی سے کہا ہے کہ 2013 سے لے کے 15 تک تمہارے ایسٹس میں کتنا اضافہ ہوا ہے وہ ذرا بتا دو. لیکن مسئلہ یہ کہ 2013 سے کیوں؟ یہ تو زرداری صاحب کے دور میں مسلم لیگ نواز کے جو موجودہ اراکین ہیں ان کے ایسے زرداری صاحب کے دور میں بھی تو نا مکموکہ کیبنٹ تھی نا، مکموکہ حکومت تھی، تو زرداری صاحب، عاصم حسین صاحب نے بے شمار مسلم لیگ، یہ سارے جتنے وزراء تھے پیپلز پارٹی کی، یہ تو نون کو بھی اپلائز کرتے تھے. تو ذرا ان کے ایسٹ آپ 2008 سے چیک کریں مسلم نون کے اراکین، اور حکومت تو آپ کی 2008 سے رہی ہے پنجاب میں، تو 13 سے کیوں چیک کر رہے ہیں نواز شریف صاحب؟ اور پھر اور بھی چیزیں مشرف صاحب کے دور میں چلے جائیں تو بے شمار ان کی وزراء اور جو بیٹھے ہیں پیپلز پارٹی میں اور ادھر، وہ تو مسلم لیگ کاف میں تھے اس وقت، مشرف صاحب کے ساتھ تھے. تو میرے خیال سے اچھا قدم ہے، لیکن اس کو تھوڑا سا وائڈن کر لیں، اس کو ذرا مشرف صاحب کے دور تک لے آئیں، اور بہت اچھا ہے. خواجہ سعد رفیع صاحب کے ایسٹس اس وقت کیا تھے مشرف صاحب کے دور سے پہلے، مشرف صاحب کے آج کتنے ہیں، شجاعت عظیم صاحب کے کیا تھے ایسٹس اس وقت، آج کتنے ہیں، بہت اچھا ہے. شاہد خاقان عباسی صاحب کا بڑا مسئلہ ہے، بڑا رولا پڑا ہوا ہے. ان کی یہ جو ایل این جی کا کھیل ہے، سوئی نظر گیس، میں آپ کو ایک چھوٹا سا طرح بتا دوں، یہ چند سیکنڈ میں آپ کو آسان سی چیز سمجھا دوں. یہ ایل این جی کیا چیز ہے؟ ایل این جی ہے لیکوڈ نائٹروجن نیچرل گیس، ٹھیک ہے. اچھا، لیکوڈ نیچرل گیس یہ ہے کہ وہ قطر سے وہاں سے چلی، قطر سے معاہدہ ہوا، وہاں سے گیس ہے، گیس نکل رہی ہے، اس کو لیکوڈ بنایا، لیکوڈ بنا کے وہ جہازوں میں آ گئی، پاکستان پہنچی، پاکستان پہنچ کے پھر گیس کنورٹ ہو گئی، یعنی وہاں پر گیس تھی، بیچ میں لیکوڈ بنی، پھر گیس بن گئی. اب اس میں جناب حسین داؤد صاحب کی ایک کمپنی ہے، ان کو ٹھیکہ دیا گیا ہے، اس کمپنی کا جو سی او تھا وہ بنا دیے انہوں نے پی ایس او کا چیئرمین، ٹھیک ہے، شاہد خاقان عباسی صاحب نے. اور اس کمپنی کے ساتھ یہ جو عظما صاحبہ ہیں، عارف حمید کو انہوں نے ہٹا کے، جو کہ ڈاکٹر عاصم حسین کے لائے ہوئے بندے تھے، سوئی ندن والے، اور نئے کو لائے ہیں،
ان سے کہا ہی جا رہا ہے کہ تم معاہدے پہ سائن کرو جو کہ $1.5 ارب کا معاہدہ ہے, 1.5 ارب کا, اور اس میں $2,72,000 روزانہ کمپنی کو دیے جائیں گے. $2,72,000 روزانہ دیے جائیں گے کمپنی کو اگلے 15 سال. یعنی معاہدہ کیا ہے کہ روز کے 3 کروڑ روپے چاہے گیس آئے نہ آئے قطر سے. یعنی معاہدہ کیا ہوا ہے کہ اس کمپنی کو, اس کمپنی کا نام بھی LNG ہے, مگر وہ ELENGY یہ کمپنی ہے. اچھا, اور اس سے پہلے LPG میں عاصم حسین صاحب کر چکے ہیں, وہ تو لیکوڈ پیٹرولیم, وہ جو ٹرمینل انہوں نے بنایا تھا, کوئی بلگرامی صاحب تھے, وہ بلگرامی صاحب وہ ایسے بیچ بوجھ کے غائب ہو گئے, اور وہ 2.5 ارب روپیہ اس میں بھی کرپشن کا کیس آ رہا ہے, وہ ٹرمینل ہی کہیں نہیں ہے. اور پھر یہ ایک CNG ہوتی ہے کمپریسڈ, جو کہ یہ سلنڈر وغیرہ میں آتی ہے. اینی اس کو یہ چھوڑیں, آپ لمبا چوڑا کھیل ہے. اصل جو کھیل ہے وہ یہ کہ عارف حمید کو ہٹا دیا گیا, عظما عادل صاحبہ آ گئیں جو CFO تھیں, وہ بھی اس معاہدے پہ سائن نہیں کر رہی, اور شاید خاقان عباسی صاحب پریشان ہے کہ یہ معاہدہ سائن ہو تو روز کا وہ جو ڈیل ہوئی ہے اس کمپنی کے ساتھ LNG کی, آپ کتنا بڑا کھیل آتا ہے کہ 3 کروڑ روپیہ روزانہ دینا ہے ان کو, چاہے گیس آئے نہ آئے, اور ڈالرز میں پے کرنا ہے 15 سال اس ٹرمینل پہ. تو یہ بہت بڑا گپلا. تو ڈاکٹر صاحب یہ جو ابھی کارروائیاں چل یہ نہیں یہ چلے گا نا. دیکھیں بات وہی ہے نا, یہ تو سندھ سے شروع ہو گیا ہے, کراچی سے شروع ہوا. ڈاکٹر صاحب سوال تو یہ کہ کیا ان کا احتساب ہو سکے گا؟ ہو رہا ہے نا احتساب, اور کیا کر گا. دیکھیں احتساب شروع ہو گیا نا, پہلے وہ سب نیچے کے پکڑے لوگ, پھر بی لسٹ آ گئی, بی لسٹ شروع ہوئی ڈاکٹر عاصم حسین سے, عاصم حسین سنگنگ, اب اس میں وزیروں کا نام آئے گا. یہ کھیل ہے سارا دی اور سمدھی, پیپلز پارٹی, اور جو میں بار بار بات کر رہا ہوں. اور اس میں جو ہے وہ دیکھیں معاملات یہ ہیں کہ تھوڑا سا میں دوبارہ آتا ہوں پاکستان کی سیاست پہ, لیکن یہ افغانستان اور خلیجی ریاستیں چونکہ براہ راست اس وقت ایک ٹرموائل وہاں کریٹ ہو رہا ہے. میں تھوڑی سی بات کروں, کل میں نے بات کی تھی ایران کی ڈیل جو امریکہ کے ساتھ ہوئی ہے اس کی سعودی عرب نے حمایت کی ہے, تو لوگ کافی پریشان ہے کہ سعودی عرب نے کیسے حمایت کر دی ہے اس بات کی. دیکھیں بڑا ایک خبر ہے جو زیادہ ہمارے ڈسکس نہیں ہوئی. 1996 میں ایک بومنگ ہوئی تھی دہران میں. دہران سعودی عرب کا ایک علاقہ ہے, وہاں پہ الخبر ٹاورز میں 1996 میں ایک بلاسٹ ہوا تھا, اور وہ بلاسٹ ایسے ہوا تھا کہ اس کے نتیجے میں 11 غالباً 11 یا 19 امریکنز جو ہیں اس میں مارے گئے تھے, میرینز 1996 میں. اور اس کے بعد یہ ایک صاحب ہیں, ان کو ابو عمران کہتے ہیں, ٹھیک ہے, اور یہ جو ہے احمد ابراہیم الموصل کے نام سے ان کو پکڑا گیا ہے 7 اگست کو. آپ نے پچھلے دن دیکھا وہ خبر آئی تھی چھوٹی سی کہ الخبر ٹاور کے ایک بندے کو پکڑ لیا گیا, اس میں ماسٹر مائنڈ کو. یہ جو بندہ ہے اس کو بیروت سے پکڑا ہے سعودی انٹیلیجنس نے. اب یہ بات دھیان سے سمجھیں سب, سعودی انٹیلیجنس نے اس کو پکڑا ہے بیروت سے. یہ تہران سے ایک فلائٹ میں بیروت اترا اور انٹیلیجنس نے اس کو پکڑ لیا 7 اگست کو. اس کی گرفتاری شو کی گئی 26 تاریخ کو. یہ امریکنز کو وانٹڈ ہے, اور یہ جو حزب اللہ حجاز ہے, ایک تو وہ حزب اللہ ہے نا جو حزب اللہ لبنان میں ہے, ایک حزب اللہ حجاز ہے جس کو سعودیہ عرب کے اندر حزب اللہ, سعودی حزب اللہ بھی کہتے ہیں, اور جس کے بارے میں سعودی انٹیلیجنس کا یہ کہنا ہے کہ جو شیعہ مسلک کے لوگ ہیں ان کو اکسانا ان کے ساتھ. تو حزب اللہ سعودی عرب کے یہ ہیڈ ہیں. ان سعودی عرب کے جو انچارج ہیں حزب اللہ سعودی عرب کے, ان کو ایران سے جاتے ہوئے سعودی انٹیلیجنس نے لبنان میں دبوچ لیا, اور خاموشی سے خبر آ گئی کہ الخبر کے ٹاور کے ماسٹر مائنڈ کو پکڑ لیا. اب جناب جب شاہ سلیمان صاحب اور یہ وہاں بات چیت کے لیے گئے تو انہوں نے کہا جی یہ آپ کا جو وانٹڈ آدمی ہے FBI کا, جس نے 1996 میں خوال خبر پہ, یہ بندہ تہران سے آ رہا تھا اور یہ ہم نے پکڑا ہے, اور آپ کر رہے ہیں ایران کے ساتھ ڈیل. تو اب آپ بتائیں کہ ہم اس بات کو پبلک کریں یا آپ ہمیں کوئی اور ہمارے. تو یہ خاموشی کے ساتھ بٹوین دا اسٹیبلشمنٹس ایک معاہدہ طے ہو گیا. یہ سعودی عرب نے اس لیے ایران کی ڈیل کی حمایت کر دی, کیونکہ جواب میں امریکن نے کہا یہ کیا رولا پڑنے والا ہے اس وقت جب ہم ایران سے ڈیل اپنی مکا رہے ہیں, اور اس وقت خبر سامنے آ گئی کہ وہ الخبر کا جو بندہ ہے وہ ابھی کم سے نکل کے وہ بیروت لینڈ ہوا ہے. تو انہوں نے وہ بات دبائی, انہوں نے کہا خاموشی سے اس بات کو ذرا ڈاؤن پلے کرو, اور انہوں نے سعودی عرب نے کہا ویلکم مرحبا, انہوں نے وہ ایران ڈیل کی حمایت کر دی. ساتھ ہی انہوں نے وہ اپنا کانٹریکٹ سائن کیا 1 بلین کا, اور ساتھ ہی فری ہینڈ لے لیا یمن پہ جہاں پہ بومنگ ہو رہی ہے مسلسل, امریکہ چھپا ہے.
اور اس کے بعد وہ جائیں گے سعودی عرب اور ان کے جو اتحادی ممالک خلیجی ریاستیں اردن مراکش وغیرہ یہ جائیں گے سیریا پہ. ابھی تک یہ ڈیل خفیہ ڈیل سیٹ ہوئی ہے کہ ہم نے وہ بندہ پکڑ لیا ہے جو آپ کے امریکنز کے قتل میں ملوث تھا اور وہ ایران سے بیروت جاتے ہوئے ہم نے پکڑا ہے, بیروت ایئرپورٹ پر پکڑا ہے, اور یہ اس کی ڈاکومنٹس ہیں اور یہ آپ کی FBI کو مطلوب تھا, ہمارے پاس ہے, اس کا خیال رکھیں. اس وقت آپ ایران سے ڈیل کر رہے ہیں. تو یہ جسے کہتے ہیں نا خاموشی کے ساتھ ایک اسٹیبلشمنٹس کے درمیان معاملہ ہوا ہے. یہ بندہ سعودی عرب نے اپنی کسٹڈی میں رکھا ہوا ہے اور یہ بتا رہا ہے سارا حزب اللہ, حجاز اور یہ سارا بحرین اور یہ. تو ایک بار پھر اگر آج ملکی سیاست پر آج اس کے گہرے اثرات کیونکہ پاکستان پہ ہوں گے نا, یہ مدارس کی میٹنگ ہوئی ہے آج اور فنڈنگ اور یہ سارا, تھوڑا سا میں نے اس لیے ٹچ کیا کہ تھوڑا سا یہ آئیڈیا رہے کہ یہ ایران ڈیل اور سعودی عرب نے کیوں حمایت کی ہے ایران کی, یہ اس کے پیچھے یہ خفیہ بات یہ الخوبر ٹاورز کے بلاسٹ کی ہے. جی ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب آنے والے دنوں میں سپریم کورٹ میں بھی بہت اہم کیس کی سماعت ہے, کافی ایسے کیسز ہیں جن کی سماعت ہونی ہے, تو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ یہ آخری ہفتہ ہے جس سے جواد خواجہ صاحب کا آخری ہفتہ ہے, یہ لاسٹ ویک ہے. اس ہفتے وہ ریٹائر ہو رہے ہیں سپریم کورٹ کے جج کے طور پہ, لیکن وہ چیف جسٹس کے طور پہ, لیکن اس آخری ہفتے میں بھی ایک تو انہوں نے فیصلے محفوظ کیے ہوئے ہیں, بہت سارے اہم فیصلے وہ سنائیں گے, اور اس ہفتے کیسز بڑے امپورٹنٹ لگے ہوئے ہیں. اس ہفتے جو میڈیا کمیشن ہے اس کے نتیجے میں غالباً مجھے نہیں پتا میڈیا کمیشن کا کیا فیصلہ آتا ہے, لیکن حکومت ہمارے ایک صحافی بھائی کو غالباً پیمرا کا چیئرمین لانا چاہ رہی ہے. دیکھتے ہیں کہ وہ آتے ہیں یا نہیں آتے. اس کا میڈیا کمیشن سے کوئی تعلق نہیں ہوگا, لیکن وہ ایک الگ سے ایک معاملہ سائے پہ چل رہا ہے, اس بعد میں بات ہو جائے گی اگر اس پہ عمل درآمد ہوتا ہے تو. دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ DHA کا کیس آ رہا ہے, اس میں اور بہت سارے کیسز ہیں, ہاؤسنگ سوسائٹیز کے کیسز ہیں اس میں. تو اس ہفتے جو ہے وہ 29 مقدمات بینچوں پہ لگے ہوئے ہیں, 29 امپورٹنٹ کیسز ہیں سارے, اور بے شمار جو کیسز ہیں وہ ایسے ہیں جن کے فیصلے محفوظ ہیں اور اچانک سنائی جائیں گے اسی ہفتے جسٹس جواد خواجہ کے جو فیصلے ہیں. انور زئی جمالی صاحب بھی کئی بینچز میں ہیں اور جواد خواجہ صاحب بھی, تو یہ ہفتہ عدالت کے اندر بھی امپورٹنٹ ہے, بہت امپورٹنٹ. ڈاکٹر صاحب لاہور ہائی کورٹ نے آج الطاف حسین صاحب کی تقریر, نہ صرف تقریر بلکہ ان کے تمام تر بیانات نشر کرنے پر بھی پابندی عائد کر دی ہے, ایون تصویر بھی ان کی کوئی نہیں نشر کی جا سکتی. تو MQM تو ایک مرتبہ پھر بہت بڑی مشکل میں پھنس گئی ہے. نہیں, اب MQM تو دیکھیں نا, اب مسئلہ یہ ہے کہ تصویر میں مثال کے طور پہ MQM اگر پریس کانفرنس کر رہی ہو اور پیچھے الطاف حسین صاحب کی تصویر ہو تو پریس کانفرنس نہیں ہو سکتی. MQM کا بھی مظاہرہ کراچی میں ہو اور اس میں الطاف حسین صاحب کی ایک تصویر اٹھائی ہو کسی نے تو کیمرہ کے رولز کی اپنی وائلیشن کی ہے. الطاف حسین صاحب کا کے ٹکرز بھی نہیں چل سکتے, مطلب انہوں نے بیان دیا, پہلے تو تھا نا کہ تقریر آپ لائیو نہیں دے رہے, یا اب ان کا ٹکر بھی اگر چل گیا تو گڑبڑ ہو گئی. تو میرا خیال ہے کہ یہ مجھے نہیں پتا کہ MQM اس کو چیلنج کرے گی, اس کو کیا کرے گی, لیکن اس وقت فوری طور پہ یہ پیمرا کی تو نوٹیفیکیشن آ گئی بڑی سخت, اور ان کے نہ ٹکٹ چل سکتا ان کے کسی بیان کا, نہ ان کا ریکارڈڈ انٹرویو, نہ ان کی تصویر دکھائی جا سکتی ہے. جیسے میں نے کہا کہ کوئی مظاہرہ ہو رہا ہے, مظاہرے میں کسی نے ہاتھ میں تصویر اٹھا لی اس کی, تو وہ بھی پیمرا کے قانون کی خلاف ورزی ہوگی. تو یہ بہت ہی سخت قسم کا ایک آرڈر ہے, اور ظاہر ہے کہ میڈیا سارا اس کی پابندی کرے گا. لیکن بات یہ ہے کہ اب باقی اور بھی زما ہیں جو میرے خیال سے پیمرا کی یعنی ایسے ہی کام اور بھی زما نے کیے ہیں الطاف حسین صاحب سے ہٹ کے. اب دیکھیں ان کے اوپر کیا معاملہ ہوتا ہے. اور یہ جو دیکھیں اب جو ہے نا, یہ تو بات بالکل کلیئر ہو جائے کہ کرپشن کا معاملہ کراچی میں تو عاصم حسین صاحب اور یہ روز چھاپے پڑ رہے ہیں, یہ ایسے نہیں پڑ رہے چھاپے, یہ شرارت کے طور پہ نہیں جا رہے رینجر گئے جا کے کسی کو چٹکی کاٹ کے آ گیا, ایسا نہیں ہو رہا. یہ پورا ریکارڈ وہاں سے اٹھایا جا رہا ہے. اور اگر آپ ان کے جو یہ تو ایک عاصم حسین صاحب کا آ رہا ہے نا, باقی جو لوگ پکڑے گئے ہیں وہ تو مطلب ہے کہ وہ ان سے نہ بھی پوچھو تو وہ بتا رہے ہیں. مطلب ان سے انٹیروگیٹر بیٹھ جا رہا ہوتا, کہتے ہیں سر ایک منٹ ہے میں مجھے یاد آ گیا, آپ بیٹھے میں اور بتاتا ہوں, اس طرح ہو رہا ہے سارا. اور اس میں بلوچستان بھی عاصم حسین صاحب کا کوئی قصہ بلوچستان کے اندر جو انسرجنسی ہے وہاں سے بھی لنک غالباً نکلے گا بلوچستان کے اندر معاملات سے بھی. تو میرے خیال سے یہ اور باقی بہت سارے لوگ یہ کراچی سے سندھ, انٹیریئر سندھ, وہ سونا پکڑا جا رہا ہے, کہیں اراضیوں پہ قبضے ہو رہے ہیں, کہیں لوگ اغوا ہو رہے ہیں, نجی جیلیں میں, یہ پورا سندھ. اور اس کے ساتھ ہی پری ایمپٹیو طور پہ کیونکہ مدارس کا معاملہ زیادہ سینسیٹیو تھا اور پنجاب کے اندر تھا, تو بہت اچھا کیا کہ آج مدارس کے اوپر بھی اجلاس ہو گیا. چودھری نثار صاحب غصہ, خدا کا واسطہ غصہ نہیں کیا کریں, یہ غصہ اندر جو بھرا ہوا ہے نا, یہ ہے خواجہ آصف, اسحاق ڈار, پرویز رشید, یہ ان کو جا کے
جو مرضی کریں, کوٹ دیں ان کو, تو میڈیا پہ غصہ نہ اتاریں. اور یہ اچھے بھلے آدمی ہیں مگر اتنا غصے میں ہوتے ہیں کہ میں بعض دفعہ میرا خود دل جو ہے نا دکھی ہو جاتا ہے کہ کیوں غصے میں. ملیں گے 24 سال تو میں کسی ان سے باقاعدہ گلہ کروں. آرمی چیف کی رات کی سپیچ اور اس کے بعد کراچی آپریشن کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ منطقی انجام, نیشنل ایکشن پلان, منطقی انجام. اور آپ دیکھ لیں دہشت گرد, یعنی آپ دیکھیں کمال دیکھیں, یعنی یعنی کہ کوئی میں حیران ہوں کہ اتنا زبردست 6 ستمبر اور 14 اگست, یعنی آپ دیکھیں ایسا لگ رہا تھا یعنی اس طرح کبھی نہیں ہوا. یعنی پورے ملک کے اندر آپ سمجھیں کہ وہ جو انکنونشنل وارفیئر کا ایک حصہ ہوتا ہے نا, جو دشمن آپ پہ استعمال کرتا ہے کہ قوم کو ڈی مورلائز کر دو, وہ تو کل فیل ہو گیا. وہ 14 اگست کو بھی فیل ہو گیا تھا, ویسے فیل ہو گیا کہ لوگوں کے اندر وہ جذبہ جاگ اٹھا. کیونکہ اس میں ہمیشہ یہ ہوتا ہے غیر ویسی جنگ میں کہ جہاں گوریلا وارفیئر, یہ آپ پراکسیز کھڑی کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں, کھل کے سامنے نہیں آتے, وہاں لوگوں کو ڈی مورلائز بھی کرتے ہیں. اب ریاست پاکستان یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, کچھ نہیں ہے, فوج ایسے ہی ہے, یہ تو یہ بھی تو اس کو تو کل صاف ہو گیا نا, وہ تو صفا چٹ ہو گیا 14 اگست کو بھی اور 6 ستمبر کی. قوم اسی طرح کھڑی ہے اور لوگ بالکل ڈی مورلائز نہیں ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں کو آپ دیکھیں اسکولوں میں, کالجوں میں جھنڈے لے کے نکلے ہوئے ہیں, لوگوں نے ایسے سیلیبریٹ کیا ہے. میں کہتا ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ 14 اگست بھی اور 6 ستمبر بھی کہ بالکل ایسا لگا ہے جیسے لوگ تیار کھڑے ہیں نا. یعنی میں کہتا ہوں نا پاکستان کی آرمی جو ہے, پاکستان کی آرمی کو 20 کروڑ کی میرے خیال سے جتنی پبلک ہے اتنی آرمی ہے. ہر آدمی, عورتیں, بچے سب جو ہیں وہ تیار ہیں اپنے ملک کے دفاع کے لیے. تو وہ جو غیر روایتی جنگ کا یہ حصہ تھا نا کہ لوگوں میں مایوسی پھیلائی جو پھیلا دی گئی تھی بیچ میں, جو پھیلا دی گئی تھی, جھنڈے جلائے جا رہے تھے بلوچستان میں, کراچی میں قتل و غارت ہو رہی تھی, نااہل لوگوں کو بٹھا دیا جاتا ہے. میں پھر کہتا ہوں اکنامک ہٹمین پڑھیں آپ کتاب, اس میں ہوتا ہے, اس میں ہے کہ آپ معاشی طور پہ ریاست کو کمزور کر دیں گے. آپ بار بار جا کے فلانے ملک کے آدمی کے سامنے کھڑے ہیں, ہاتھ پھیلا کے فلانے کے بات کریں, وہ فون کر کے کہہ رہا ہے کہ اس کو لگاؤ, اس کو پی ایس او کا ہیڈ لگا دو, اس کو پی آئی کا ہیڈ لگا دو, یہ ہمیں روٹس دیتا ہے, یہ ہمیں زمین دیتا ہے, فلاں کرتا ہے. تو یہ سارے لوگ آپ صاف کرتے ہیں تو پھر آپ انڈیپینڈنٹلی ایک ریاست کے طور پہ. تو میرے خیال سے بہت ہی اچھی سپیچ تھی, پالیسی سٹیٹمنٹ تھا, اور تمام اداروں کو انہوں نے مخاطب کیا ہے. تمام اداروں میں پارلیمنٹ بھی آتی ہے, وہ بھی اپنا رول پلے کرے. صرف انگوٹھے لگا کے اور پیسہ اور وہاں تنخواہیں اور مرات لے کے اس سے کام نہیں چلے گا. اور اس میں صاحب تو کہتے ہیں کہ ملٹری آپریشن سے ہی صرف یہ کراچی آپریشن نہیں چل سکتا تھا, متحد ہو کر ہم کر رہے ہیں. وہ اب کر رہے ہیں نا, زبردستی کر رہے ہیں نا, ٹھیک ہے اب کر رہے ہیں, چلے مان لیتے ہیں کر رہے ہیں آپ کچھ, مطلب ٹھیک ہے کر رہے ہیں, چودھری صاحب بھی کچھ کر رہے ہیں, سب کر رہے ہیں پارلیمنٹ. میں کہہ رہا ہوں اب کیا کہوں, میں کچھ کر رہے ہیں, بس تو کیا کر رہے ہیں کسی کو نہیں پتا, بس کچھ کر رہے ہیں. مطلب انگوٹھا ہی لگا دیتے ہیں نا, اب کیا کرنا ہے آخر. مگر یہ کہ غصہ نہ کریں, بس مجھے یہ کہ چودھری صاحب غصہ نہ کریں, اور کیونکہ اچھے آدمی ہیں چودھری صاحب, ایک اچھے بھلے مانس ہیں. غصے سے پرہیز کریں, غصہ صحت کے لیے نقصان دہ ہے, اور اس سے کہ بہت سارے نقصانات ہیں, اور چودھری صاحب کو بالکل غصہ نہیں کرتے. اچھا میں نے ایک بات نوٹ کی ہے, خاص طور پہ کسی ایسی میٹنگ میں نا جہاں آرمی کے لوگ بیٹھے ہوں, جو باہر آتے ہیں تو خوب دھمکیاں لگاتے ہیں, میڈیا یہ وہ فلانا, تو وہ آرمی کے لوگ نہیں دھمکیاں لگا رہے. چودھری نثار صاحب کیوں لگا رہے ہیں دھمکیاں؟ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے. اسحاق ڈار صاحب کا نام آ رہا ہے, سعد رفیق صاحب کا نام آ رہا ہے, شجاعت عظیم صاحب کا نام آ رہا ہے, شاہد خاقان کا نام آ رہا ہے, آپ کا نام نہیں آ رہا. آپ تو خوش ہونا چاہیے, تو غصے میں کیوں ہے؟ ڈاکٹر صاحب سینیٹر رحمان ملک صاحب نے بھی کہا ہے کہ چودھری نثار صاحب وہی کام کر رہے ہیں جو میں نے شروع کیا تھا. اچھا کام اس کے اوپر میرے خیال سے چھوڑ دیا جائے, اس پہ کمنٹس ابھی چند دنوں کے بعد ہی دیے جائیں تو زیادہ مناسب ہے. میں آپ کو صرف یہ بات بتاؤں, جو باہر بھاگ گئے نا لوگ, باہر جو لوگ بھاگ گئے, میں صرف ایک جملہ کہہ دوں, یہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی چیئرپرسن تھیں فرزانہ راجہ, یہ کہیں نیو یارک میں گھوم رہی ہیں, اور انہوں نے 4.2 ارب کتنے 4.2 بلین روپیز دیے تھے صرف اپنی میڈیا کمپیننگ کے لیے, جو اشتہار چلتے تھے میڈیا پہ کہ ان کے پروگرام کو کوئی ڈسکس نہ کریں, ان کے پروگرام کو بے نظیر بھٹو صاحبہ کے نام سے جو منسوب پروگرام تھا وہ کوئی ڈسکس نہ کرے. اس کے لیے 4.2 ارب روپیہ انہوں نے اشتہاری مہم پہ خرچ کر دیا. جتنے عرصے وہ رہی اشتہار چلتا رہے ان کے خلاف کسی نے خبر نہیں چھاپی. اب وہ ختم ہو گیا تو وہ کہیں نیو یارک میں پہنچی ہوئی ہیں, وہ غائب ہو گئی ہیں. اچانک ان کا ذکر, ان کو تعلق ہی نہیں پیپلز پارٹی سے, اپنا کٹ وٹ دے کے وہ اوپر پہنچا کے حصہ وصہ وہ غائب. اچھا اب اس کے بعد آئے وہ انور بیگ صاحب نے کہا کہ میری مرضی کا یہاں تو سیکٹری, خدا کا واسطہ سمدھی جی آپ یہاں میری مرضی کا سیکٹری لگا دو. اب وہ اسحاق ڈار صاحب سمدھی صاحب ہیں, وہ ان کو سیکٹری بھی قبول نہیں. کسی ادارے کا کوئی فائنینشیل آدمی ان کو, یعنی فائنینس کا کوئی آدمی ایسا نہ ہو جو آ کے کہیں لگ جائے ان کی مرضی کے خلاف ہو. تو وہ بھی اب جب یہ پوچھیں گے اپنا میاں نواز شریف صاحب پوچھ رہے ہیں نا اپنے اراکین سے کہ بتاؤ 2013 سے 15 تک, تو میرا خیال ہے کہ اس سے پہلے جائیں
تو بڑے اثاثے ماشاءاللہ لوگوں نے بنائے ہیں اور وہ دیکھنا یہ کہ سندھ حکومت کے حوالے سے آج زرداری صاحب نے آصف زرداری صاحب نے اجلاس طلب کیا، ہنگامی طور پر بلایا ہے، ان کا اگلا لائے عمل کیا ہوگا؟ مجھے کچھ نہیں پتا ان کا اگلا عمل کیا ہوگا. آخری بات تو اینٹوں سے اینٹیں والی تھی اور وہ اس کے بعد وہ چلے گئے. بلاول جو ہیں وہ پنجاب بھی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مفاہمت پر نہیں مزاحمت پر یقین رکھتے ہیں، مزاحمت کی سیاست. بلاول میرا خیال ہے کہ یہ جتنے انکلز ہیں نا جو سارا کھیل ہوا ہے پچھلے دور میں، بلاول نے تو نہیں کیا. بلاول نے ٹھیک ہے، بلاول اتنے میچور نہیں ہوں گے، بلاول کو آپ کہیں گے وہ سیاسی طور پہ وہ اتنے شاید تجربہ کار نہ ہو، یہ نہ ہو اتنے، لیکن یہ جو انکلز کی کرپشن ہے نا ساری، یہ جو کرپشن نکل رہی ہے یہ تو انکلز ہیں، یہ تو وہ انکلز ہیں جو اچانک غائب ہو گئے اور جو برا وقت آیا تو بلاول آ گئے. مطلب یہ تو وہ ہے نا. تو اصل تو یہ ہے کہ ان کا وہ آ کے ذرا سامنے تشریف لائیں انکلز، اور انکل پکڑے جا رہے ہیں. یہ عاصم حسین صاحب کی جو میں نے آپ کو رپورٹ دکھائی تھی اس میں ایسے ایسے نام ہیں، یہ میں پڑھ رہا تھا تو میں، اور جو ریکارڈڈ ہے وہ الگ ہے، یہ وہ ہے جو پیپر پہ تحریر ہوئی ان کے سامنے اور انہوں نے بعد میں ٹیسٹ بھی کیے، لیکن جو ویڈیوز پہ ریکارڈ ہو رہی ہے وہ کمال کے نام ہے اس میں. یعنی اس میں ایسے نام، اس میں اسٹاک بروکر بھی ہے. میں جو بات کہہ رہا تھا نا اسٹاک والے تیار رہے ہیں، ہوشیار ہیں، اس میں بینکرز کے نام بھی ہیں، اس میں بینکرز کے نام بھی لے دیے انہوں نے، اس میں منی چینجرز کے نام بھی لے دیے نام کہ اس کے تھرو یہاں پیسہ جاتا تھا، اس کے تھرو اس کو جاتا تھا، اس کے تھرو اس کو نہ دکھائیں بہت زیادہ میرا خیال سے، اس میں ایسے نہ یہ لوگ نام پڑھ کے بھاگ جائیں، اس کو نکال دیجیے ذرا ٹی وی سے ہٹا دیں اس رپورٹ کو. لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ اس میں پڑھ کے پریشان ہو گیا، ایسے ایسے نام ہیں اس میں کہ آپ تصور بھی نہیں کریں گے کہ یہ کیسے نام آ گیا. اور اس میں وہ اس کے بعد اب تیزی کے ساتھ گرفتاریاں شروع ہوں گی. ان کی ہمدردی بھی کوئی رکھے گا نا دل میں، ہمدردی، معاشی دہشت گردوں کی ہمدردی، ٹی وی پہ آ کے ڈیفینڈ کرنا، ہمدردی ظاہر کرنا، غلط ہوا تو وہ آرمی چیف کی کل کس بھی ذہن میں رکھے کہ ان کی حمایت یا ہمدردی بھی سہولت کاروں کی زد میں آ جائے گی. تو یہ ذرا سب ذہن میں رکھیں. اور میں صرف اس بات سے انتظار کر رہا ہوں کہ کسی دہشت گرد کو، کسی مذہب کے نام پہ دہشت گردی کرنے والے کو، کسی کو لسانیت کے نام پہ، بلوچستان کو دیکھیں کیا حال کیا ہوتا. بلوچستان کو، اور آرمی چیف نے جو کل بات کی نا پاک چائنا کوریڈور والی، یہ میرا خیال ہے یہ چبھ رہی ہے لوگوں کو بہت زیادہ. تو اس میں یہ انکنوینشنل لائیں گے، یہ ملٹری تو نہیں اتاریں گے نا بلوچستان میں، تو یہ کریں گے یہی پراکسیز کو پیسے، یہ پیسہ وہ پیسہ، تو اس کے لیے بھی پاکستان تیار ہے، اچھی طرح پتہ ہے، آئیڈینٹیفائڈ ہے. اور مجھے دکھ ہوگا اگر افغانستان کی اگر سوائل استعمال ہوئی، اور خدا نہ خاصہ اشرف غنی صاحب کے لیے جو پلانز بن رہے ہیں، اشرف غنی صاحب کے لیے پلانز بن رہے ہیں، وہاں پہ باقاعدہ جو کردئی باقیات اور این ڈی ایس والے کے اشرف غنی صاحب کے ساتھ معاملہ خراب کیا جائے اور پھر ملوڑ پاکستان پہ ڈالا جائے. انڈیا میں بھی میں پہلے بات کر چکا ہوں، انڈیا کے لوگ خود بھی پلان کر رہے ہیں کہ ہمارے یہاں کوئی واقعہ ہو، بڑا واقعہ، کیونکہ فیل ہو رہے ہیں نا، ہر جگہ فیل ہو رہے ہیں. مطلب کوئی بات نہیں بنی، یہ مذاکرات فیل ہو گئی، یہ نہیں سیکٹری لیول ٹاکس نہیں ہوئی، اس کے بعد تو بات کشمیر ہر جگہ ڈسکس ہونا شروع ہو گئی، تو بات بنی نہیں. ان کو وہ اندر ہی اندر جب تکلیف ہو رہی ہے نا، وہ ڈھونڈتے ہیں کچھ اور کریں. اور یہ جو ان کا لاسٹک والا جو میں نے بتایا تھا، یہ لاسٹک والا جو آرمی چیف ایک ایسے کہتے تو غلیل کی طرح وہ دور جائے گا، تو وہ پریشان بیٹھے ہیں، وہ بھی، اور رجوع دول کی یار کیا بات نہیں بن رہی. ڈاکٹر صاحب لاسٹ کامنٹ لوں گی کیونکہ پروگرام کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے. 10 تاریخ کو جو اپیکس کمیٹی کا اجلاس ہو رہا ہے، اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ آج چودھری نثار صاحب نے جو پریس کانفرنس میں بھی کہا ہے کہ اس کے بعد تفصیلاً بتایا جائے گا، تو کیا چودھری نثار صاحب غصے میں؟ ایک تو ایسے چودھری نثار بھی غصے میں، پرویز رشید بھی غصے میں. مطلب ہر آدمی جو آتا ہے مجھے پتہ نہیں اندر کیا لڑائی ہوتی ہے، مار کٹائی ہوتی ہے، یہ کیوں، یہ کیا. وزیر اعظم صاحب بھی اداس، کل دیکھا تھا ان کو 14 اگست کا دن، 14 اگست میں وہ ایسے ہر آدمی اداس پریشان، ممنون حسین صاحب بھی اداس. ان میں سے ہر آدمی کیوں پریشان ہے؟ مطلب یا تو لوگ خوش ہوتے ہیں تو یہ پریشان ہو جاتے ہیں، یا مطلب ہر آدمی کی مسکراہٹ غائب ہو گئی، اپوزیشن والوں کی مسکراہٹ غائب. مولانا فضل الرحمان بھی پریشان، ایم کیو ایم بھی پریشان، پیپلز پارٹی بھی پریشان. کیوں پریشان ہو میرے بھائیوں، میرے دوستوں؟ ان کو گدگدی کرے کوئی جا کے، سب کو ان کو گدگدی کر کے ان کو ہنسائے، کوئی لطیفے سنائے. یہ سب اسحاق ڈار صاحب کا چہرہ دیکھیں پریشان. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، پروگرام کا ان میں سے پریس کانفرنس ایک ایسا دانیال عزیز صاحب کو دیکھا آپ نے، مطلب ایسا لگتا ہے کہ مطلب ٹی وی سے نکل کے باہر آ کے تھپڑ مار کے چلے جائیں گے. مطلب وہ یہ سب ناراض ہیں، ان کا غصہ کوئی اتارے، ان کو کوئی ٹھنڈا پانی پلائے، ان کو سکون سے کہے کہ بالکل غصہ مارو، ایسے ہوتا ہے مارو. اندر پتہ نہیں کیا ہوتا ہے میٹنگ میں، مجھے نہیں پتا. ہمارا جو بھی آدمی آئے وہ بڑے سکون کے ساتھ بریفنگ. بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. آپ کا بہت شکریہ. ناظرین ہمارے ساتھ رہنے کے لیے آپ کا بھی شکریہ. آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. آج کے لیے اتنا ہی. جی ڈاکٹر صاحب. اب میں دوستوں رشتہ داروں کے لوگوں کا سب خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.